सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मुहाजिरीन और अंसार पर जिन्होंने मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया ग़ज़वा तबूक में। यकीनन अल्लाह ताला ने उन पर रहमत की, उनको गुनाह से बचा लिया और उन पर अपना फ़ज़ल किया। यहाँ अल्लाह ने तहक़ीक़ के साथ और यकीन लक़द कहकर ये आगे मज़मून बयान किया ताकि कोई इसमें शक न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मासूम ही हैं, आपका नाम तो यहाँ बरकत के लिए है। अल्लाह ने आप पे रहमत की और आपकी बरकत से फिर मुहाजिरीन और अंसार, सबसे पहले मुहाजिरीन का ज़िक्र किया कि सबसे बड़ा दर्जा तो इस्लाम में मुहाजिरीन का है। फिर अंसार का ज़िक्र किया, उनका दर्जा है। ये दोनों गिरोह ऐसे हैं जिन्होंने मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। दोस्त आबाशद के गिरत दस्ते दोस्त दर परेशान हालियो दरमांदगी। हर कोई दोस्त अपने आप को कहता है मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन असल दोस्त वो है जो परेशान हाली में और मुसीबत में अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता, उसको सहारा देता। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधा दिया, बल्कि कंधों पे उठाकर गार तक ले आए। हिजरत का सफ़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया, मुश्किल घड़ी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसी तरह मुहाजिरीन और अंसार जिन्होंने हर मैदान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ये मुनाफिक भी, ये भी आपकी ज़ाहिरी तौर पर तो इत्तिबा करते थे, लेकिन मुश्किल घड़ी में साथ छोड़ देते। जहाँ नफ़ा मिलता था वहाँ चले जाते थे, जहाँ नुकसान का ख़तरा होता था, जान का ख़तरा होता था, वहाँ से भाग आते थे। तो मुहाजिरीन और अंसार पे भी अल्लाह ने बड़ा करम किया, इनको गुनाह से बचा लिया और इन पे रहमत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। तो इत्तिबा की बरकत है, जो नबी की इत्तिबा करता है तो अल्लाह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहमतें नाज़िल करते हैं तो उनका हिस्सा इस पर भी निछावर हो जाता है। जैसे दुल्हा पे पैसे फेंके जाते हैं तो इर्द गिर्द के लोगों पे भी पड़ते हैं और बच्चे भी उसको उठा लेते, सारे उससे मुस्तफ़ीद होते। दुल्हा की बरकत, दुल्हा ना हो तो कोई किसी को ना पूछे, इसलिए जो आप दुल्हा का साथ देता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने साथ दिया, अल्लाह ने उनकी तारीफ़ की। मिन बादि मा काद यज़ीग़ु क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम, इनमें से मुहाजिरीन और अंसार में से एक गिरोह, उनके दिल में वसवसा आ गया जब गर्मी इतनी सफ़र में बर्दाश्त करनी पड़ी, भूख और प्यास से लाचार हो गए और पैदल चलने की सफ़र में पैदल चलने की मशक्क़त बर्दाश्त न कर सके, तो शैतान ने वसवसे डालना शुरू कर दिए, तो थोड़ा सा हिचकिचाए। सुम्मा ताबा अलैहिम, अल्लाह ने इन पर भी रहमत से तवज्जो फरमा दी। तो अल्लाह अपने बंदों को संभाल लेते, जिनकी नीयत सही होती है कि हमने तो साथ देना है, अल्लाह मुश्किल वक्त में उनकी ढारस बंधा देते हैं और उनको हौसला दे देते हैं। जैसे बदर में भी दो गिरोहों ने, मुसलमानों के दो गिरोहों ने कम हिम्मती दिखाने का थोड़ा सा इरादा किया। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा, लेकिन अल्लाह तो इनका कारसाज था, अल्लाह ने इनको संभाल लिया। मुनाफिकों का कोई कारसाज नहीं, इसलिए वो जहाँ चाहें फिरें, कोई वाली वारस नहीं है, वो अपने आज़ाद हैं। लेकिन मुसलमान को अल्लाह नहीं छोड़ते। फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, जैसे घोड़े को तुम बांध देते हो उसके किसी के चीज़ के साथ, तो घोड़ा रस्सी में अपने इर्द गिर्द फिर के फिर वापस उसी जगह आ जाता है। कहाँ जाएगा? तो ईमान क़ैद कर लेता है, ईमान आदमी को क़ैद कर लेता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانے نہیں دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑتا نہیں ہے ایمان والا۔ وسوسے تو آتے ہیں لیکن اللہ ان کو سنبھال لیتا، تو اللہ نے ان پر بھی رحمت نازل کر دی جو وسوسہ ان کے دلوں میں آیا، کیونکہ یہ مخلص سے ان کے اخلاص کام آ گیا، ایمان کام آ گیا۔ لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، ان اللہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم انہ بہم رؤوف الرحیم، اللہ ان پہ بڑا ہی شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا۔ تو نیکی پہ اللہ جس کو استقامت دے دے، اس کا مطلب اس سے اللہ نے رحمت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بہت ہی شفیق جو اللہ جس کو قبول کر لے اس پہ رحمت کا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان 3 صحابہ پہ بھی جو سہولت کی وجہ سے اور آرام طلبی کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے کیونکہ وہ بھی اخلاص رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اللہ نے ان پہ بھی رحمت نازل کر دی۔ اللہ نے ان کو ساتھ جوڑ دیا، ساتھ ہی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا اور جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا کہ اللہ کا حکم نازل ہو تو پھر کوئی فیصلہ ہو۔ تو یہ کعب اور ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ تھے۔ دوسروں نے تو اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی 1 ہفتے کے اندر، لیکن انہوں نے اتنی اپنے آپ کو باندھا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ویسے ہی مدینہ میں ہی رکھا، انتظار کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ جائیں تو ہم آپ سے معذرت کر لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے پاس اس دن جب تبوک کا سفر تھا 2 سواریاں تھیں، میں بڑا خوشحال تھا، میں نے سمجھا کہ میں آج جاؤں گا یا کل جاؤں گا، تیاری کر کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا، یہاں تک کہ لشکر روانہ ہو گیا۔ میں روز ارادہ کرتا میں چلا جاؤں، لیکن میں پیچھے ہی رہتا گیا۔ تو جو ایک دفعہ پیچھے رہ جاتا ہے پھر پیچھے ہی رہ جاتا ہے۔ تو میں مدینہ میں دیکھتا تو یا تو منافق تھے یا معذور تھے، بچے اور عورتیں اور اندھے لولے لنگڑے یہ تھے۔ تو میں اپنے آپ کو ملامت کرتا رہا لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافق تو عذر کرتے رہے، جھوٹے عذر، قسمیں کھاتے رہے، مجھے بھی کہنے لگے تم بھی جا کے قسمیں کھا لو، جھوٹے عذر بیان کر، جھوٹ بول لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے عذر قبول فرماتے رہے اور معاملہ ظاہر پہ چھوڑتے رہے، باطن کو اللہ کے سپرد کرتے رہے اور سب کی بیعت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے جب واپس آئے، مسجد نبوی میں سب سے پہلے آتے تھے، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جاتے، پھر بیویوں کے گھر جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت وہاں تشریف لے آئے، بیٹھے، اور منافق آ کے جھوٹے بہانے کرنے لگ گئے۔ تو میں نے اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں تو ایک غلطی تو ہو گئی، میں پیچھے رہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب دوسری غلطی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تہیہ کر لوں۔ تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں اور چہرہ پھیر رہے ہیں۔ پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے محبت ہے، میں ایمان والا ہوں، میں منافق نہیں ہوں۔ لیکن آپ نے فرمایا پھر تو گیا کیوں نہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ کہا مجھے بس سستی کی وجہ سے میں رہ گیا، آج کل کرتے ہوئے میں پیچھے رہ گیا، میں منافق نہیں، میں تو آپ کا عاشق، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اٹھ جاؤ، اللہ ہی تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔
تو ان کا معاملہ ملتوی کر دیا۔ تو یہ پھر ان سے مسلمانوں کے لیے حکم ہو گیا ان سے بائیکاٹ کر۔ 40 دن ایسے گزر گئے، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کلام نہیں کرتا تھا، سلام نہیں کرتا تھا، سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ تو زمین ہم پہ تنگ ہو گئی اور اپنے آپ پہ بھی تنگ آئے۔ تو یہ تنگی جو ہے یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان ہو تو پھر آدمی کا دل ایسے پریشان ہو تو یہ اچھی علامت ہے، لیکن دنیا کے لیے پریشان ہونا یہ اچھی بات ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہو، دین کے لیے پریشان ہونا چاہیے۔ تو پھر 40 دن جب گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بیویوں کو بھی علیحدہ کرنے کا حکم دے دیا۔ تو 50 دن جب گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آ گئی رات کے وقت۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی ہم خبر دے دیں جا کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صبح کو دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ صبح کے وقت بھاگے ہوئے گئے۔ کعب رضی اللہ عنہ دور رہتے تھے، چھت پہ یہ تھے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہاڑی پہ چڑھ کے زور سے پکارا، اے کعب تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہوگی۔ عمر رضی اللہ عنہ سواری پہ جا رہے تھے، انہوں نے جا کے خبر دے دی، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خبر دی پہاڑی پہ چڑھ کے۔ تو مجھے اتنی زیادہ خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، جب اس وقت خوشی ہوئی تو میں بھاگا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے مبارک دینے لگ گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی، انہوں نے سب سے پہلے مجھے مبارک دی۔ تو مبارک دینا بھی یہ بھی سنت، خوشی پہ مبارکباد دینا یہ بھی سنت، ایک دوسرے سے بڑھ کر مبارک۔ جب بائیکاٹ کا حکم ہوا تو سب نے بائیکاٹ بھی کر دی۔ یہ ہے مسلمانوں میں تنظیم، یہ اتحاد، یہ ماننے کا جذبہ۔ آج نام ہے ہمارے پاس اتحاد، تنظیم، یہ نام ہی ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جس کا حکم ہو جاتا تھا ساری قوم اس پہ تیار ہو جاتی تھی۔ اب جب خوشخبری آئی سارے اس کو خوشخبری دینے کے لیے تیار ہو گئے، پہلے سارے بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب تجھے مبارک ہو ایسے دن کی کہ ایسا دن تو تیری زندگی میں کبھی طلوع نہیں ہوا ہوگا جیسے تجھے آج خوشی ہوئی۔ توبہ جس کی قبول ہو جائے سب سے زیادہ خوشی تو اسے، جس سے اللہ راضی ہو کے اللہ نے اس کی رحمت کے ساتھ رجوع کر لی۔ یہ انہوں نے کہا کہ اب میں نے سچ بولا ہے، آئندہ بھی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تہیہ کر لیا، اور میری اللہ نے توبہ قبول کر لی، میں اپنا باغ اپنا مال سارا اللہ کے رستے میں خرچ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، سارا نہیں، کچھ اپنے پاس بھی رکھو۔ میں نے کہا چلو آدھا لے لو۔ آپ نے فرمایا نہیں، تہائی مال تمہارا لے لیتے ہیں۔ اس خوشی میں یہ خرچ کرنا، یہ بھی یہ توبہ کا یہ تتمہ ہے۔ یہ توبہ کی خوشی میں آدمی خرچ بھی کر، صدقہ بھی کر۔ تو ان کا ذکر ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ آپ صلی اللہ نے فرمایا تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو انہوں نے اب ٹھان لی کہ اللہ ہی سے ہم توبہ کرتے ہیں، روتے رہے، چلاتے رہے، اور ایسے یہ انہوں نے 50 دن انہوں نے تبوک میں 50 دن گزارے، انہوں نے ایسے بائیکاٹ میں اور فراق میں گزارے، ناراضگی میں گزارے۔ تو اللہ نے بالآخر ان کی بھی توبہ، ان کو بھی ان کے ساتھ ہی شامل کر لی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، ایسے ہو، ان کے ساتھ ہی مل، ان کے ساتھ ہی اللہ نے ان پہ بھی رحمت کر دی۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا۔ اللہ نے ان پہ بھی توجہ کی رحمت کے ساتھ،
تاکہ یہ توبہ پہ پکے رہیں تو اللہ نے ان پہ بھی رحم کر. ان اللہ هو التواب الرحیم. اللہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. کوئی کر کے تو دیکھ، بہت ہی رحم کرنے والا. اللہ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا، رہتی دنیا ان کی تلاوت کرتی رہے گی، اور ان کے لیے جو اللہ نے بشارتیں دی ہیں، ان سے جو راضی ہو گیا، ان کی توبہ قبول کر لی، ان پہ جو رحمت نازل کی مہاجرین اور انصار پہ، تو اللہ سارے پڑھتے رہیں گے. تو یہ اللہ نے تحقیق کے ساتھ اور بے شک کہا، اس لیے ہم بھی اس میں کوئی شک نہ کریں. اللہ جن سے راضی ہو، اللہ نے جن پہ رحمت کر، جن کی توبہ قبول کر لی. ایک جگہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا، صحابہ کو اللہ نے معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. اب ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ان پر کوئی اعتراض کریں، انہوں نے یہ کیا یہ کیا. یہ منافقوں کا یہ رویہ صحابہ کے ساتھ. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں سے کیسے پیارے انداز سے اللہ خطاب، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ. صرف ایمان لا کے بس نہ کرو، اللہ کے جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے رک جاؤ، اور جو اللہ نے حکم دیے وہ پورے کرو، تقوی اختیار کرو. اور صرف یہ نہیں کہ ایمان لا کے تقوی اختیار کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، پھر بھی خطرہ ہے، یا غلط ماحول میں چلے جاؤ، منافقوں کے ساتھ رہو، نہیں، پھر بھی خطرہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر ایمان بچانا ہے، اپنا تقوی بچانا ہے، تو پھر سچوں کے ساتھ رہو. سچے جدھر جائیں ادھر چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سچا کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک میں گئے. مہاجرین اور انصار سے بڑھ کر سچا کون؟ وہ تو جہاد میں گئے. تو ہم منافقوں کے ساتھ رہ گئے، تو ان کے ساتھ نہیں رہنا. ایمان بچانا ہے، تقوی بچانا ہے، تو سچوں کا ساتھ، ہمیشہ ان کے ساتھ ہی. جب خلافت کا معاملہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو انصار کہنے لگے ہم میں خلیفہ ہونا چاہیے، مہاجر کہنے لگے ہم میں خلیفہ ہونا چاہیے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ دیا. انصار جب آئے آپ کے پاس، ایک امیر ہم میں سے ہو جائے، ایک تم میں سے. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیتیں پڑھی، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. یہ لوگ سچے، یہ مہاجرین جو ہے نا، اللہ نے ان کو سچا کہا. تو اللہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، تم ہمارے وزیر بن جاؤ. ہم خلیفہ ہوں گے، وزیر تم ہوگے. یہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں، تمہارا ذکر بعد میں ہے، تمہارا ذکر بعد میں، ہمارا ذکر پہلے. اللہ نے ہمیں صادق کہا. اللہ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کے بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا، سب نے بیعت کر لی. قرآن کی آیت پہ تو سارے ٹھہر جاتے تھے. اب قرآن کی آیت نہیں فیصلہ دے دی، اللہ نے فیصلہ دے دیا. ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا مجھ میں 4 برائیاں ہیں، اگر آپ مجھے کوئی ایک برائی کا چھڑانے کا کہہ دیں تو ہو سکتا ہے میں اسلام پہ باقی رہ جاؤں، میں اسلام لے آؤں. تو ایک خصلت مجھے بتا دیں تاکہ میں وہ اپنا لوں. میں زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولنا چھوڑ، جھوٹ بولنا چھوڑ. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب اس کا ارادہ ہوا چوری کرنے کا. اب اس نے سوچا اگر میں نے چوری کی تو میں پکڑا گیا تو مجھے سچ بولنا پڑے گا اور میرا ہاتھ کٹے گا، میرا ہاتھ کٹے. اس لیے سچ چونکہ بولنا پڑے گا، میں چوری نہیں کرتا. ایسے ہی شراب کے بارے میں بھی، زنا کے بارے میں بھی، اگر میں نے سچ بول دیا مجھے سزا ملے گی، رجم ہوگا.
80 کوڑے لگے۔ اس لیے یہ سچ اس کے کام آ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کیا، آپ نے ایسی خصلت بتا دی جس سے ساری بری خصلتیں چھوٹ گئی۔ مسلمان جو ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہوتا۔ کلمہ بھی ہمارا سچا ہے، ایمان ہمارا سچا ہے، سچی چیزوں پہ ہم ایمان لائے ہیں، اور کافر جھوٹی چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ ابلیس نے بھی اللہ کے سامنے سچ ہی بولا تھا، تاللہ لأغوینہم، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، یہ سچ بول۔ لیکن آدم علیہ السلام سے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ انی لکما لمن الناصحین، کہا تھا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، یہ جھوٹ بولا تھا۔ تو یہ شیطان اور منافقوں بھی خصلت جھوٹ ہے، منافق بھی جھوٹ بولتے، تو سچ بولنا۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کہتے میں نے تہیہ کر لیا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ ہی بولوں۔ سچ نے مجھے نجات دی، دنیا میں بھی نجات دیتا ہے سچ، آخرت میں سچ ہی نجات دیتا ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، آگے اللہ فرما رہے ہیں اہل مدینہ کے لیے، اہل مدینہ کون ہے؟ جو بھی مدینہ میں آ گیا وہ مدنی بن گیا، وہ اہل مدینہ ہو گیا۔ مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ میں آ گیا تو مدنی بن گیا، اہل مدینہ ہو گیا۔ انصار تو پہلے ہی اہل مدینہ تھے۔ آج بھی جو بھی جاتا ہے مکہ میں جاتا ہے تو مکی بن جاتا ہے۔ یہ دو شہر ایسے ہیں یہ اپنے اندر سنبھال لیتے ہیں۔ تو اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، اور ارد گرد کے قبیلوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے جو دیہاتی ہیں۔ ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں گئے ہوئے ہوں اور ہم پیچھے رہ جائیں مدینہ میں اور مدینہ کے ارد گرد، نہیں، یہ مناسب نہیں۔ ایمان کا تقاضا تو ساتھ دینے کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جائیں وہاں چلے جاؤ۔ تبوک میں اگر گئے ہیں تو آپ کے ساتھ ہی ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسی، اور ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر ترجیح نہ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو ترجیح دو، ان کی جان بچانے کے لیے اپنی جان دے دو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان پھر پورا ہوتا ہے۔ اور آگے اس کی فضیلت بھی بیان کی جانے کی، ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب، یہ اس لیے بھی ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے کہ ان کو تو اللہ کے رستے میں نکل کر ان کو جو تھوڑی سی پیاس لگتی ہے اور تھوڑی سی مشقت تکلیف ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی بھوک لگ جاتی ہے اللہ کے رستے میں، ولا یطؤون موطئا، اور جتنے بھی یہ میدان یہ طے کرتے ہیں یغیظ الکفار، جس سے کافروں کو غصہ آتا ہے، یہ کدھر بڑھ رہے ہیں مسلمان، کافروں کے علاقے کی طرف جب بڑھ رہے ہیں ان کو غصہ آتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ان کو غصہ دلانے کے لیے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اس بھوک پہ بھی اللہ راضی، اس پیاس پہ بھی، اس مشقت پہ بھی، تکلیف پہ بھی، ایک ایک چیز پہ اللہ اجر دینے کے لیے تیار ہے، تمہیں اجر اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، اور دشمن سے کوئی تمہیں زخم پہنچتا ہے یا شہادت ہو جاتی ہے یا دشمن کے تم قیدی کر لیتے ہو اور ان سے مال غنیمت لے لیتے ہو، ان ساری چیزوں پہ تم کو اجر ملتا ہے، ہر ایک چیز پہ اجر ملتا ہے، نیک اعمال لکھے جاتے ہیں۔ یہ صرف مسجد میں بیٹھنا اور قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، اسی پہ اجر نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کے یہ کام کرنے پہ بھی اجر ملتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اس میں شک ہی نہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں، یہ
احسان کرنے والے ہیں۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ نیکی۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور اللہ کے راستے میں تھوڑا خرچ کریں یا زیادہ۔ علی رضی اللہ عنہ نے تھوڑا خرچ کر کے مزدوری کر کے کھجوریں پیش کر دیں، عثمان رضی اللہ عنہ نے بہت خرچ کر دیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بہت خرچ کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا سامان لے، عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے۔ تو جو بھی اس راستے میں خرچ کرتے ہیں، تھوڑا ہو زیادہ، اللہ کے یہاں اس کی قدر۔ ولا يقطعون واديا، اور کوئی وادی طے کرتے ہیں، کوئی ندی اور نالے طے کرتے ہیں، کوئی میدان طے کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کا راستہ، یہ معمولی نہیں ہے۔ الا کتب لہم، ان کا لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، یہ مٹ نہیں سکتا۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہتر سے بہتر اجر دے۔ اس کی مثال دیتے ہیں بزرگ، اگر اپنے مقام پہ آدمی 100 نیکیاں کرتا ہے روزانہ، اور 2 اعلیٰ درجے کی باقی نچلے درجے کی نیکیاں، تو اس کی ساری اعلیٰ درجے کی نیکیاں لکھی جائیں گی، جہاد میں ساری نیکیاں لکھی جائیں گی، اعلیٰ سے اعلیٰ اجر عطا کر۔ جیسے رمضان میں نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا، فرض کا 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی بہت بڑھ جاتا ہے اجر، حتیٰ کہ نہ کرنے کا بھی اجر مل جاتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا بھی اجر ان کو مل جاتا ہے، رات کے نوافل نہ پڑھنے کا بھی ان کی رات کا ثواب، یہ سوئے ہوئے ہیں ان کو شب بیدار کا ثواب ہو رہا ہے، یہ کھا پی رہے ہیں دن کے وقت ان کو روزہ دار کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ مقام پہ رہ کر ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، ان کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اللہ کا راستہ امید ہے یہ بھی ہوگا، جو نماز کے لیے آتا ہے یہ بھی اللہ کا راستہ، جو دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے یہ بھی اللہ کا راستہ، جو حج کے لیے چلتا ہے وہ بھی اللہ کا راستہ، ہجرت کرتا ہے یہ بھی اللہ کا راستہ، جہاد کرتا ہے، یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ ان سب پہ اللہ بڑی ان کو قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم بھی لینے والے بن تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اللہ میں توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، صلى الله تعالى على خير خلق